अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फैमिली सेंटर्ड पेरेंटिंग 100 अहादीस की किताब है। उसमें से अहादीस को देखते हैं, अपने लिए समझते हैं, अपनी फैमिली के लिए, और फिर जो मुश्किलात हमें फैमिली में रहते हुए होती हैं कि उस हदीस को हम अप्लाई कैसे करें, हम उस पर भी बात करते हैं। और पिछले 2 वीक से हम शेयरिंग पे बात कर रहे हैं। हम शेयरिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि शेयरिंग को हमने कैसे जो है वो लेकर चलना है, यानी जो शेयरिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं। तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि शेयरिंग इज़ अबाउट अबंडेंट मेंटालिटी, अपने दिल को बड़ा करना, और जितना हम दिल को बड़ा करते चले जाते हैं वो सदका करना जो है हमारे लिए आसान हो जाता है। तो 100 अहादीस की किताब है जिसको हम फॉलो करते हैं। आज की हदीस देखते हैं। अन अबी मूसा अल अशरी रदियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल खाज़िनुल अमीनुल्लज़ी युअद्दी मा उमिरा बिही तय्यिबन नफ्सुहु अहदुल मुतसद्दिक़ीन। अबू मूसा अल अशरी रदियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमानतदार ख़जानची जो हुक्म के मुताबिक खुशदिली से ठीक ठीक अदायगी करता है वो सदका करने वालों में से एक है। अब यहाँ पे आप देखें कि जैसे हमने इस किताब में सदक़े की मुख्तलिफ़ इश्काल पढ़ी, मुख्तलिफ़ तरीके पढ़े, मुख्तलिफ़ तरीके से मोटिवेशन पढ़ी, और फैमिली के लिए सदक़े को समझना और सदक़े के साथ हमें क्या क्या अल्लाह ताला हमारे अंदर वो एक क्वालिटीज़ लाना पसंद करते हैं उनको हमने समझा। इसीलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बहुत ताकीदी हुक्म किया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अमानतदार ख़जानची की बात हो रही है, यानी जो शख्स रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में हो और वो किस तरह सही अदायगी करे और खुशी खुशी करे, तो ये भी एक सदक़े की शक्ल है। यानी सदका सिर्फ यही नहीं है कि आप अपना कोई एडेड पैसा निकाल रहे हैं, सदका ये भी है कि जो आपकी ज़िम्मेदारी है उसको आप सही तरह से अदा करें और खुश दिली से अदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि थॉट प्रोसेस की बड़ी बात है ना, कि सही सोच होनी चाहिए। जैसे एक और हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका ईमान नहीं है जिसके अंदर ये जो अमानत नहीं है, और उसका दीन नहीं है जो कि कोई वादा पूरा नहीं कर सकता। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि अमानत का पास रखना कितना ज़रूरी है। इसी तरह एक हदीस से हमें ये भी पता चलता है कि अगर कोई हमारे साथ ख़यानत करता है तो फिर भी हम उसके साथ ख़यानत ना करें। यानी कितनी इंपॉर्टेंट बात है ना। जैसे आप देखें कुछ लोग जो हैं वो इसी वजह से वो टिट फॉर टैट के चक्कर में पड़े रहते हैं और जो करने के काम है वो कर नहीं पाते। 2 और हदीस भी हैं जो बहुत अहम है और उनको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं और फिर समझते हैं कि इनको हमने अप्लाई कैसे करना है। इसमें आता है, अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी अपने घर वालों पर कुछ खर्च करता है और उस पर सवाब की नीयत रखता है तो वो खर्च करना भी उसके लिए सदका है। अब आप देखें कि एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हुई कि ज़िम्मेदारी का एहसास कितना ज़रूरी है, फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस ज़िम्मेदारी से बढ़कर एक और कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। कॉन्सेप्ट ये है कि इंसान जो है जब अपने घर वालों पे खर्च करे तो वो अपनी नीयत की दुरुस्तगी करे और वो भी एक सदक़े की शक्ल हो जाएगी। अच्छा, सो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि घर के ऊपर भी स्पेंडिंग ज़रूरी है, और घर पे जो स्पेंडिंग है वो 2 तरह की, एक वाजिब है, यानी वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो घर वालों को पूरा करना है और ये वाजिब के दर्जे पे है, और कुछ सदक़े की शक्ल है कि यानी कि वो बोनसेस हैं जो कि आपको करने हैं। और हर शख्स को अपनी अपनी पोजीशन में इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि कौन सा काम मेरी ज़िम्मेदारी में आता है जो मुझे करना है, और कौन सा सदका जो होगा वो सदक़े की शक्ल यानी कि बोनस की शक्ल में होगा जो मुझे अपने ख़ानदान के लिए करना है। और इसीलिए हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में ये भी फरमाया
If a Muslim spends on his family seeking reward from Allah, it is charity for him. کہ جو انسان اللہ کی خاطر یہ وہ کرتا ہے اپنی اس نیت کے ساتھ اپنے خاندان والوں پہ کچھ بھی پیسہ لگاتا ہے تو وہ اس کی طرف سے صدقہ لکھا جاتا ہے. اچھا پھر ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، اور اس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دینار خرچ کیا جاتا ہے وہ ہے جو آپ کے کفالت میں لوگ ہیں ان پہ خرچ کیا جائے. اور پھر اس کے بعد وہ والا دینار ہوتا ہے جو ایک آدمی اپنی سواری پہ جو کہ اللہ کے راستے میں نکلی ہے اس پہ خرچ کرے. اور پھر ایک وہ بھی دینار ہوتا ہے جو کہ انسان سپینڈ کرتا ہے اپنے ساتھیوں پر جو کہ اللہ کے راستے میں ہیں. اب یہ بھی بہت اہم حدیث ہے، کیونکہ آپ دیکھیں یہاں پر بھی ایک رسپانسبلٹی کی بات کی جا رہی ہے کہ ہمیں کوئی پرائرٹی سیٹنگ بھی تو پتہ ہو نا کہ پہلے کس پہ خرچ کرنا ہے. لوگ باہر بڑے بڑے صدقات دے دیتے ہیں، بڑے بڑے چیریٹیز ڈونیشنز دیتے ہیں، بہت زیادہ لوگوں کا خیال کرتے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں پہ اسپینڈ نہیں کر رہے ہوتے. تو خاندان پہ اسپینڈ کرنے کی یہاں پہ بہت ذکر آیا، تو اس میں ہمیں کوانٹٹی بھی پتہ ہونی چاہیے اور کوالٹی کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ میں نے جب اسپینڈ کرنا ہے تو کس کو کتنا کہاں کیسے دینا ہے. پھر اسی طرح سے بیوی کی اسپینڈنگ، یعنی ایک عورت اگر کما رہی ہے تو وہ کتنا خرچ کرے گی، یہ بھی بہت ضروری ہے کہ سب کو اس کا اندازہ ہو. اور یہ بھی کہ شوہر نے بیوی پہ کیسے اسپینڈ کرنا ہے. پھر ہم اس سے آگے بھی چلتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ڈے ٹو ڈے آپ کے فیملی کے معاملات ہوتے ہیں اس پہ اسپینڈ کرنا. جیسے میں نے کہا کہ کچھ لوگ اتنی بڑی بڑی چیزوں پہ خرچ کر دیں گے، آپ ان کا گھر دیکھیں، آپ ان کا لائف سٹائل دیکھیں، لیکن بیوی بچوں کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں اس کو خرچ نہیں کرتے. ایک ایک آنے ٹکے کا حساب جو ہے وہ اس طریقے سے لیتے ہیں کہ وہ ان کی زندگی مشکل بنی رہتی ہے. اور کچھ لوگ بہت زیادہ اس پہ ضائع بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. فیمیلز پہ اسپینڈ کرنا گھر کی، یہ بھی ایک بہت ضروری ایلیمنٹ ہے. یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ لڑکوں کی تعلیم پہ اسپینڈ کیا جا رہا ہے، ان کو ویسے اخراجات دیے جا رہے ہیں، لیکن بچیوں پہ نہیں کیا جا رہا، نہ ان کی تعلیم پہ نہ ویسے. اور ان کو بات بات پہ سنایا جاتا ہے تمہاری تو شادی ہو جانی ہے اور تم نے اگلے گھر میں چلے جانا ہے. اسی طرح نیسیسٹیز جو ہوتی ہیں، ضروریات زندگی، ان پہ کتنا اسپینڈ کیا جاتا ہے. کبھی کبھی ایسے بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جب انسان دین پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے تو آپ اپنے اوپر تو کوئی چیز لاگو کر سکتے ہیں، لیکن اب آپ سب لوگوں پہ جو ارد گرد آپ کے ہیں، آپ کو جو سمجھ آ چکی ہے، اب آپ اپنے گھر کے سسٹم کو سمپلیفائی کرنا چاہ رہے ہیں، بہتر بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ ایسا لوگوں کے اوپر لوڈ ڈال دیتے ہیں جو لوگ سہ نہیں پاتے، لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کو بھی سمجھنا کہ اگر میں نے اپنے اوپر دین کو لاگو کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ابھی اسراف میں آ رہی ہے، لیکن ابھی دوسرا انسان اس لیول پہ نہیں پہنچا، تو میں اس کو کتنی سپیس دے سکتا ہوں، کتنا زیادہ اس کا خیال رکھ سکتا ہوں. اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ صدقے کی ایک شکل جو کہ فیملی پہ اسپینڈ کیا جاتا ہے وہ تحفوں کی شکل میں بھی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف آپ جی ضروریات پوری کر دیں اور اب وہی بات ہے کہ تحفے تحائف جو ہیں وہ باہر کے لوگوں کے لیے ہیں. گھر کے لوگوں کو بھی آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دیتے رہنا چاہیے. تحفہ کسی کو کہتے ہیں نا محبت بڑھے گی، جو حدیث میں آتا ہے، تو محبت صرف باہر بانٹنے کے لیے تو نہیں ہے، اپنے امیجیٹ لوگوں میں بھی ہونی چاہیے. ایک اور حدیث آپ دیکھ لیتے ہیں جو کہ یہ بھی صدقے کے بارے میں ہی ہے. اس میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ وہ ہے جسے دینے پر آدمی مالدار ہی رہے اور خرچ کرنے کی ابتدا ان سے کرو جو تمہارے زیر کفالت ہیں. اب آپ دیکھیں کتنے امپورٹنٹ میسیجز ہیں اس میں، اور کتنی وضاحت سے بتایا گیا ہے کہ ایک تو صدقے کی اہمیت، اس میں ذمہ داری کا احساس، پھر اس میں یہ کہ پرائرٹی سیٹنگ بھی کہ کس طرح دینا چاہیے، کہاں کرنا چاہیے خرچ، گھر والوں کی اہمیت، آغاز وہاں سے ہو. اور جو زیر کفالت ہیں، اب زیر کفالت میں کوئی ایک مرد ہے تو وہ سوچے اس کے اپنے والدین بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، کبھی کبھار کوئی بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، یا اسی طرح آپ دیکھیں کہ کوئی اور ایسا ڈیپینڈنٹ جو کہ آپ کے نیچے آ رہا ہے، ایک خاتون ہے تو وہ بھی سوچیں، مرد بھی سوچیں، سب لوگ سوچیں کہ بھی ہمارے نیچے کون کون افراد آ رہے ہیں جن کی ہم نے اس طرح سے دیکھ بھال کرنی ہے. تو گریڈڈ سپینڈنگ ہے یہاں پہ. سب سے پہلے کیا بات نظر آ رہی ہے ہمیں کہ جب آپ صدقہ دیتے ہیں یا خرچ کرتے ہیں اور آپ اسیس کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی آپ کی سپینڈنگ کیسی ہے، تو سب سے پہلے دیکھا جائے کہ امیجیٹ فیملی کے لیے
آپ کیسے اسپینڈ کرتے ہیں، کیسے خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ جو افراد آپ کے گھر میں موجود ہیں. ایک مرد کے لیے تو وہ ہو جائے گا نا کہ اس کے اپنی بیوی بچے ہیں، پھر اس کے والدین اگر ساتھ رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد باقی فیملی آتی ہے. ایک خاتون کے لیے ہو جائے گا کہ جی سسرال اگر رہ رہے ہیں، مطلب ساس سسر ساتھ رہ رہے ہیں، ان کے اوپر بھی اسپینڈ کرنا ہے. اور اپنے ظاہر ہے بچوں کے لیے تو آپ کر ہی لیتے ہیں، لیکن جہاں جہاں دل تنگ ہوتا ہے امیجیٹ فیملی میں، ان کے بارے میں سوچتے رہنا چاہیے. تو بچے جیسے چھوٹے ہوتے ہیں، بہن بھائی ہیں، تو وہ بھی اپنے دوستوں کو دینے کے لیے جلدی تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی چیز شیئر کریں. تو گریڈڈ اسپینڈنگ، کہ پہلے آپ اپنی امیجیٹ فیملی پہ اسپینڈ کریں، پھر اس میں والدین، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا. اسی طرح سے اب آپ دیکھیں کہ جو باقی رشتہ دار ذی القربہ آتے ہیں، ان کا اس بارے میں سوچنا. پھر جو لوگ آپ پہ ڈپینڈنٹ ہیں، اس میں کوئی بھی کیٹیگری ہو سکتی ہے، آپ کے ملازمین بھی آ جاتے ہیں کئی دفعہ جو ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، یا اور کوئی ایسا رشتہ دار ہے جس کی آپ نے کفالت کا ذمہ کسی بھی شکل میں لیا ہوا ہے، تو وہ بھی آ جاتے ہیں. اچھا، پھر اس میں یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ کئی دفعہ کوئی ایک آپ کا ڈپینڈنٹ ہے لیکن دوسرے کی ضرورت زیادہ ہو گئی ہے، تو اس کو بھی اسیس کرنے کی کئی دفعہ ضرورت پڑ سکتی ہے. لیکن یہ کہ یہ اتنے امپورٹنٹ عناصر ہیں جن کے بارے میں بات کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، گھر والوں کو بتانا چاہیے. اور ہماری بہت بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم ان ٹاپکس پہ بات ہی نہیں کہیں پہ کرتے. تو بات یہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک فیملی ایسی ہونی چاہیے ہماری جہاں پر ہم خرچ بھی کر رہے ہیں، اور وہی بات ہے کہ باقی سارے کام بھی چل رہے ہیں، اور اس میں ایک بیلنس بھی ہونا چاہیے. کیونکہ بہت سے گھروں کے جو مسئلے مسائل ہیں اسپینڈنگ کے، وہ اسی وجہ سے ہیں. یعنی آپ اکثر خواتین کے جب چیلنجز سنیں گے، ایک تو ان کے سسرال کے کانفلکٹس ہوتے ہیں، اور ایک یہ ہوتے ہیں کہ میاں خرچہ نہیں پورا دیتے ہیں، یا یہ کہ پیسہ ہے لیکن جہاں خرچ کرنا چاہیے جو ضرورت ہے اس پہ نہیں کرتے، اور چیزوں پہ خرچ کرتے رہتے ہیں. یہ بہت بڑا ایک چیلنج بن جاتا ہے ان کے لیے. تو یہاں پر اگر ہم اپنی فیملی کے بارے میں سوچیں، میری کیا ذمہ داری ہے اپنی فیملی کے ساتھ، تو ہم ایک کام کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ فائنینشلی سمارٹ ہو جائیں، خود بھی فائنینشلی سمارٹ ہوں، اور اپنے بچوں کو بھی فائنینشلی سمارٹ بنائیں، اور ان میٹرز کو سمجھیں. سو فائنینشیل سمارٹنس کیا ہوگی؟ جب ہم ہر فیملی ممبر جو ہے، ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کو اپنے لیول پہ، اپنی مقام پہ، اپنے رشتوں میں سپینڈنگ کا، صدقے کا، خرچ کا صحیح طریقہ آتا ہو، اور اس کو یہ بھی پتہ ہو کہ میں نے کیسے خرچ کرنا ہے. اس کو ہم تھوڑا سا فائنینشیل فریڈم بھی دے دیں، اور ساتھ ساتھ بچے جہاں ہوں خاص طور پہ ان کو کوئی سپرویژن بھی مل جائے. یعنی ایک حد تک تھوڑی سی پکڑ بھی ہو، پتہ بھی ہو، اکاؤنٹیبلٹی ہے. جیسے آپ دیکھیں، ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اتنی احادیث پڑھ کے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ میرے اپنے پیسے ہیں، میری اپنی کمائی ہے، میری اپنی محنت ہے، یا ٹھیک ہے جو بھی ہے، اب مجھے کسی کو جواب نہیں دینا. تو ہمیں تو سب سے بڑھ کے نا اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے نا. ہر پیسے کا حساب ہوگا، ہم نے کہاں خرچ کیا، کتنا کیا، کس چیز پہ کیا، تو ہم نے جواب دینا ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی تو ہر وقت رہتی ہے. تو بچوں کو سکھایا جائے کہ جی بچپن سے جب بچے تنگ ہوتے ہیں کہ مجھے کیوں آپ سب کو جواب دینا ہے، یا کیوں مجھے یہ کام کرنے ہیں، تو ہم ان کو فائنینشلی سمارٹ بنائیں، اور ہم بتائیں ابھی تو آپ کو پیرنٹس کو جواب دینا ہے، یا ٹیچرز کو، یا کوئی بھی اتھارٹی فگر ہے گھر میں، لیکن ایک وقت آئے گا جب آپ کو اللہ کو بھی جواب دینا ہوگا کہ آپ نے یہ خرچ کہاں کیا. میں کئی دفعہ اسپیشلی جب ینگ بچیوں کی کلاس لیتی ہوں تو میں ان کو کہتی ہوں دیکھیں یہ میرا فون ہے جو میرے ہاتھ میں ہے، مجھے کسی نے نہیں بتانا میں رات کو 1 بجے 2 بجے 10 گھنٹے 15 گھنٹے اس پہ بیٹھی رہوں. یہ میرا لیپ ٹاپ ہے، میں جتنا مرضی اس کو یوز کروں، جس مرضی سائٹ پہ جاؤں، کسی نے میری ہسٹری نہیں چیک کرنی. یہ میرا پرس ہے جس میں کما کے جو پیسے ڈالتی ہوں پڑے ہوئے ہیں، میں جہاں چاہوں، گاڑی کی چابی میرے پاس ہے الحمدللہ، میں جہاں چاہوں رک کر جو چیز چاہوں خرید سکتی ہوں. نو بڈی از گوئنگ ٹو اسٹاپ می. لیکن میں یہ کام کیوں نہیں کر رہی؟ میں بچوں سے جب پوچھتی ہوں کہ میں کیوں نہیں کر رہی، وائی ڈو یو تھنک کہ میرا بھی دل چاہ رہا ہے لیکن میں اپنی خواہشات کو کیوں سمیٹ رہی ہوں؟ اس لیے کہ فوکس آف لائف ہے. بچے بتاتے ہیں خود، یا یہ کہ آپ کو پتہ ہے آپ کو اللہ کو جواب دینا ہے، یا آپ دنیا کے لیے نہیں آخرت کے بارے میں سوچتی ہیں. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ دیکھیں ابھی آپ لوگ اپنے پیرنٹس سے اگر تنگ ہو رہے ہیں، لیکن ایک سٹیج آئے گی جب آپ کو یہ احساس ہوگا کہ پیرنٹس اگر نہیں بھی ہیں سر پہ، لیکن
ایک رسپانسبلٹی تو پھر بھی آپ کو سمجھ آنی چاہیے، اور اس پہ کام کرنے کا بھی طریقہ آپ کو صحیح آنا چاہیے۔ تو اب ہمیں کیا چیز کرنی ہے، بچوں کو ایکسپیرینس کروانا ہے اس چیز کو، اور جب آپ ایکسپیرینس کروائیں گے تو تبھی بچے جو ہیں یہ فائنینشلی سمارٹ ہوں گے۔ کیسے؟ ایک تو یہ کہ چھوٹے چھوٹے اماؤنٹ ہی ان سے سپینڈنگ کروایا کریں، صدقہ دلوایا کریں ان سے۔ آپ دیکھیں اکثر ہم گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، جا رہے ہیں کہیں، اور کوئی اگر بھیک مانگنے والا آ گیا تو بجائے اس کے کہ ہم بچوں سے صدقہ دلوا دیں، کسی بھی شکل میں صدقہ ہو سکتا ہے نا، مسکرانے کی شکل میں ہو سکتا ہے، کچھ کھانا دینے کی شکل میں ہو سکتا ہے، کوئی پینسل کاپی کی شکل میں ہو سکتا ہے، کوئی لباس کی شکل میں ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے کسی کو ضرورت ہو تو پیسوں کی شکل میں بھی صدقہ ہوگا۔ بجائے اس کے کہ ہم یہ کریں، ہم اکثر ان کو جھڑک رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، اور ان کے بارے میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے بچے کیا سیکھ رہے ہیں؟ وہ بھی جھڑکنا ہی سیکھ رہے ہیں لوگوں کو۔ اسی طرح ان کو یہ سکھانا کہ جب آپ کے پاس منی چیلنجز ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ آپ بہت اچھا رہ رہے ہوتے ہیں، جیسے کووڈ کی وجہ سے کتنے بزنسز ہیں جو ڈاؤن ہو گئے، پھر آپ دیکھیں کہ ایسے کئی دفعہ مراحل آ جاتے ہیں کہ آپ کا خرچہ بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، کئی دفعہ بچوں کی کوئی بہت بڑی فیس جا رہی ہے، ساتھ ہی کسی کی کوئی ڈیمانڈ آ گئی ہے، ساتھ ہی گھر میں بھی کہیں کوئی کرائسس ہے، کبھی ہیلتھ کا بھی کرائسس ہو سکتا ہے جس پہ بہت خرچہ ہو رہا ہے۔ تو اس میں اپنے آپ کو امپاور کرنا، کہ وہی بات ہے نا، ہم کیا کر رہے ہیں، کبھی ادھر سے نکال رہے ہیں، کبھی ادھر سے نکال رہے ہیں، تو بچوں کو نہیں ہم سکھاتے، ہم اپنا دل مار مار کے، اپنی خواہشات کو پیچھے کر کر کے بچوں کی ہر چیز کو پورا کرتے رہتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ہسبینڈ وائف کا اس میں ایک ہونا چاہیے تعلق، اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیسے خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں پہ ہاتھ روک لینا ہے۔ اگر بیوی بھی کما کے لا رہی ہے تو اس نے سپینڈنگ کیسے کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، مطلب یہ چیزیں کیونکہ ڈسکس نہیں کی جاتی، تو میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے گھروں کا یہ مسئلہ ہے کہ جی سپینڈنگ نہیں صحیح طرح سے ہو رہی، ایک دوسرے کا خیال نہیں کیا جا رہا۔ پھر یہ کہ کوئی ایسے سکلز کو بھی آبزرو کرنا کہ مجھے کیا کیا آتا ہے، یا میری سپینڈنگ کس نیچر کی ہے، اور اس میں کیا کیا چیزیں درست ہیں، اور کن چیزوں کو ٹھیک کرنے کی یا ان کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے جو کچھ چیزیں ہم اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ پیسے کے بارے میں بات کی جائے بچوں سے۔ ہم نے صرف پیسے کو برا بنا دیا، ہم نے صرف اس کو مٹیریلزم کا نام دے دیا۔ میں نے بھی آپ سے مٹیریلزم کی بھی بات کی، ابنڈنٹ مینٹیلٹی کی بھی بات کی، لیکن یہ کہ پیسے کو ٹیبو نہ بنایا جائے، اس کے اوپر بات کی جائے کہ ہمارے پاس کتنا ہے، کتنا نہیں ہے۔ جیسے کبھی اگر مجھے کوئی بچہ آ کے پوچھے کہ آج ہمارا برگر کھانے کو دل چاہ رہا ہے، سیر کرنے کو دل چاہ رہا ہے، تو میں ان کو آرام سے کہہ سکوں کہ بیٹا آج کل میرے ذرا حالات تنگ ہیں، یا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، یا تمہارے ابا کے بزنس کا کرائسس ہے، تو ابھی نہیں، جب تھوڑے حالات بہتر ہوں گے ہم کر لیں گے۔ یعنی اکثر ہسبینڈ وائف یہ کرتے ہیں کہ یا تو بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ان کو بتاتے ہیں کہ تم لوگ ناشکرے ہو، گھر میں دال روٹی نہیں کھائی جاتی، یا ان کے سامنے خرچوں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ظاہرہ بچے تنگ بھی ہوتے ہیں، یا ان کو کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ باتیں ہمارے سامنے کیا ہو رہی ہیں۔ یعنی جس دن اماں ابا کے پاس پیسے ہیں اس دن تو ہمیں خود لے جا کے کچھ کھلا رہے ہیں، اور جس دن ہم نے کوئی خواہش کا اظہار کیا ہے تو اس دن ہمیں ڈانٹیں پڑ رہی ہیں۔ تو ٹیبو ٹاپک نہ رکھیں، اس کے اوپر بات کریں، اور ان کو طریقے سکھائیں کہ کیسے کیسے انسان خرچ کر سکتا ہے۔ پھر جب پیسوں کی بات کی جائے تو ہمیشہ بچوں سے ویلیوز کے بارے میں بات کی جائے، کیونکہ پیسے کی سپینڈنگ جو ہے نا، یعنی صحیح جگہ صدقہ دینا، یہ آپ کے ویلیو سسٹم کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے کہ آپ کس چیز کو ویلیو دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ چیزوں کو دے رہے ہیں، آپ برانڈز کو دے رہے ہیں، آپ ناموں کو دے رہے ہیں، آپ اگر صدقہ دے رہے ہیں تو یہ کہ جی کتنے لوگوں تک یہ بات پہنچتی ہے، کہاں کہاں آپ کی واہ واہ ہوتی ہے، یا یہ کہ واقعی آپ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں۔ تو جتنا ویلیو سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے اتنا انسان دینے میں بھی آپ دیکھیں کہ کھرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب آپ کہیں خرچ کرتے ہیں یا آپ کو کوئی کام کرنا پڑتا ہے تو بچوں کو اس پروسیس کا جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کو حصہ بنا سکتے ہیں حصہ بنائیں، اور بچوں کو آبزرو کرنے دیں کہ کس طرح سے اپنے آپ ایکشنز لیتے ہیں جس میں آپ گول سیٹنگ کے مطابق خرچ کر رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ بچے کو سکھا رہے ہیں، وہی بات ہے کہ تھوڑا خرچ کرو اور شکر گزاری، اور خود وہ دیکھ رہا ہے کہ جی اماں ابا برانڈ سے نیچے ہی نہیں آ رہے ہیں، اور کتنی چیزیں خریدتے جا رہے ہیں فضول میں، اور ایک دوسرے کو بتا بھی رہے ہیں کہ فلاں چیز اتنی مہنگی ہے اور اس طرح سے ہے، تو وہ پھر ان کی کنفیوژن بڑھانا شروع ہو جاتا ہے۔ سو جب ہم ان سے بات نہیں کرتے پیسوں کے بارے میں،
اور ان کو طریقہ نہیں سکھاتے کہ اس کی ذمہ داری کا احساس کیسے ہو، کہاں پر اسراف ہو رہا ہے، کہاں پہ کنجوسی ہو رہی ہے، تو بچے خود سے نا ہمارے حالات دیکھ کر کے ہم کیسے خرچ کریں کنکلوژنز ڈرا کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی جب ماں کی فرسٹریشن دیکھی تو کوئی ایک لڑکی یہ نہیں سوچتی کہ مطلب مجھے کیسے اپنے آپ کو، وہی بات ہے، فائنینشلی اسمارٹ بنانا ہے. وہ صرف یہ سوچتی ہے کہ میں نے تو شادی نہیں کرنی، یہ جھنجھٹ ہے، اور میں نے تو بہت پڑھنا ہے اور پھر بہت پیسہ کمانا ہے، اور اگر پھر شادی ہو بھی گئی تو شوہر کو میں نے بالکل بالکل ویلیو نہیں دینی، مطلب ہی از ناٹ امپورٹنٹ، میں خود کماؤں گی. یا اسی طرح سے ایک لڑکا ہے، وہ کسی بھی وجہ سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ جی بیوی بچوں کو تو کھینچ کے ہی رکھنا چاہیے اور ان کو زیادہ پیسے نہیں دینے چاہیے. تو ان کو صحیح باتیں سکھانی ہے کہ کیا کیا ذمہ داریاں ہم پہ ڈالی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور میں ضرور چاہوں گی کہ ان تین پچھلے، مطلب آج کا سیشن اور پچھلے 2 سیشن میں جو ہم نے حدیث شیئر کی ان پہ بات کیا، بچوں کے ساتھ آپ شیئر کریں، ان کو بتائیں کہ ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے اور اس کو پریکٹیکلی ہم ایسے اپنے گھر میں اپلائی کر سکتے ہیں. ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ آپ بچوں کو کچھ اماؤنٹ ان کا دیں وچ شوڈ بی دیئر اون منی، اور دیکھیں کہ وہ اس کو کیسے اسپینڈ کرتے ہیں. اس کے لیے الاؤنس ہو سکتا ہے جو آپ ان کو منتھلی دے سکتے ہیں، آپ کبھی کبھار کہیں آتے جاتے وقت ان کو دے سکتے ہیں، عیدیاں بچوں کو ملتی ہیں، کوئی اسپیشل اوکیجن پہ کوئی بزرگ آتے ہیں وہ پیسے دے جاتے ہیں. تو یہ آپ کی اپنی حالات اور واقعات ہیں. جیسے میں کچھ ایسی فیملیز کو جانتی ہوں جو پاکٹ منی نہیں دیتے، وہ بچوں سے کہتے ہیں جو آپ کو چاہیے آپ ہمیں بتائیں اور دین وی ول ڈیسائیڈ کہ ہم آپ کو بھی لے کر دے سکتے ہیں کہ نہیں. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جو کہ وہ بچوں کو پاکٹ منی دیتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی بچے اپنی مرضی سے اس کو اسپینڈ کریں. میں ایسی فیملیز کو بھی جانتی ہوں جو پاکٹ منی دیتے ہیں، پھر وہ پریشان رہتے ہیں کیونکہ بچے، اگر وہ بچوں کو کسی چیز سے روکتے ہیں تو پھر وہ بچے کہتے ہیں ہم خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن یہ کہ جب بھی آپ الاؤنس دیں کسی قسم کا، تو اس سے آپ کو بہت پتہ چلے گا کہ آپ کے بچے میں فائنینشیل اسمارٹنیس کتنی ہے، کیونکہ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے میں نے کتنا دینا ہے، کتنا فریکوینٹلی دینا ہے، کس کے ساتھ ان کو اجازت دینی ہے ان پیسوں کو انٹریکٹ کرنے کی، کس کام کے لیے دینا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ ملٹیپل ڈیسیجن ہو سکتے ہیں، لیکن پیرنٹ کی کلیئرٹی جو ہے وہ بچوں کو فائدہ بہرحال دیتی ہے، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو جو کچھ بھی آپ ڈیسائیڈ کریں ان کو آپ الاؤ کریں کہ وہ پیسے کے بارے میں بات کریں، پیسوں کو استعمال کریں. مثلا دیکھیں کہ اگر آپ کے بچے نے، آپ نے ان کو پاکٹ منی دی تھی، انہوں نے ساری کینڈیز لے لیں، چاکلیٹس لے لیں، اب وہ کچھ اور لینا چاہ رہے ہیں تو اب ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو بس آپ نہ دیں ان کو. مطلب ان کو خود پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے غلط سپینڈنگ کر دی. کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے بچوں کو اگر پاکٹ منی یا کوئی اماؤنٹ ان کا ہوتا ہے دینے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر وہ غلط سپینڈنگ کر لیں پھر ہم ان کو پہلے ڈانٹتے ہیں، پھر فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو تب فیسیلیٹیٹ نہیں کریں، ڈانٹے بھی نہیں، ان کو بتائیں کہ چلو کوئی بات نہیں، اب آپ نے یہ چیزیں لے لی تو نیکسٹ ٹائم جب عیدی ملے گی نیکسٹ ایئر یا اگلے مہینے جو پیسے ملیں گے تو پھر دین یو کین اسٹارٹ سیونگ، اور اس میں سے پھر آپ جیسے چاہیں اسپینڈ کر سکتے ہیں.